अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज 5 अगस्त है। इंडिया की तरफ से आर्टिकल 370 खत्म करने और कश्मीरियों के हुकूक सलब करने के हवाले से आज पाकिस्तान ने ये कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमने रैलियां देखी, कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। वही उसूली मौक़िफ़ कि एक तो कश्मीरियों का इस्तेसाल बंद होना चाहिए, दूसरा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जाहिर है कि पाकिस्तान हर मौके पर यह बात दोहराता है कि सियासी सिफारती हर लिहाज से कश्मीरियों की जो हिमायत है वो जारी रखी जाएगी। उसके साथ हमने पाकिस्तान के जो दीगर मामलात हैं, खासकर सियासी, हमने ये देखा कि आज इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल होने के ऊपर तहरीक इंसाफ का जलसा। लेकिन सवाल ये है कि इन 3 सालों में तहरीक इंसाफ ने कुछ पाया या सिर्फ खोया ही खोया। अब तहरीक इंसाफ के पास वे फॉरवर्ड क्या है? अदालतों से फिलहाल मामलात तय होते दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त निज़ाम या हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का दबाव महसूस नहीं हो रहा जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाए कि कोई आसानी की राह पैदा हो सकती है। क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों के ऊपर आएगी? और अगर आएगी तो क्या मुख्तलिफ होगा जो माजी में आपने किया? और तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सिफारती हो, सियासी हो या मज़ाहमत की कोई पॉलिसी है या सिर्फ और सिर्फ वो भी डंग टपाओ पॉलिसी के ऊपर हैं? और ये पेशावर जलसे से क्या इंपैक्ट आएगा? लेकिन आज एक और बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन है जो नेशनल डायलॉग कमेटी की तरफ से दायर की गई, जिसमें फवाद चौधरी साहब और दीगर अकाबरीन मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हम खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी सेहत के हवाले से तशवीश है। और साथ ही उन्होंने कहा देखें तहरीक इंसाफ के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये कोई रिलीफ नहीं ले सके। अब बुनियादी सवाल ये है कि बैरिस्टर सैफ साहब का नाम आया था, तब वो मुलाकात के लिए नहीं गए, अब पिटीशन क्यों? और ये पिटीशन की टाइमिंग के ऊपर बहुत सारे सवालात लोग उठा रहे हैं। और फिर क्या उनको कोई मौका मुलाकात का मिलेगा, इजाज़त मिलेगी, या ये पिटीशन भी बिल्कुल वैसे ही इंटरटेन की जाएगी जैसे तहरीक इंसाफ की दीगर बहुत सारी पिटीशंस आई, कोई ज़ेर समात हैं या कहीं एंटरटेन ही नहीं हुई हैं? और फिर इसके बीच में एक और जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो बहुत कर रही है। मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है उस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने जज्बात में बात की, लेकिन साथ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने सच बोले, बहुत ज़्यादा सच बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे। अब गवर्नमेंट के अपने लोग कुछ जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं। लेकिन हमने एक और फेडरल मिनिस्टर रजा हयात हराज साहब को देखा, वो उसको सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है। तो क्या नून लीग और गवर्नमेंट के अंदर भी इख्तलाफ है, या दूसरे लफ्जों के अंदर क्या काबीना और गवर्नमेंट के अंदर भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। मैं अपने 3 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमें रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने ज्वाइन कर लिया। मरवत साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील फैसल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। चौधरी साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सीनियर साफ़ी तजकार नईम अशरफ भट्ट साहब भी आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आगाज़ मरवत साहब आपसे कर लेता हूँ। आप ये जिस तरीके से कौमी असम्बली में पहुंचे हैं, ज़ाहिर है पार्टी का वोट लेकर आए हैं। आज एक जलसा हो रहा है पेशावर के अंदर, आप जलसे में गए नहीं हैं या आपको दावतनामा ही नहीं मिला? मेरा बुलाए जाना जरा लोगों पे भारी पड़ता है, तो लिहाजा दावत देते हुए मेजबान काफी सरासमगी का शिकार होते। तो आप वैसे भी तो जा सकते थे, जरूरी है कोई दावतनामा हो? जाहिर है कि आप वोट तहरीक इंसाफ का लेके आए हुए हैं, इमरान खान के नाम के ऊपर लेकर आए हैं, तो उसके लिए आपको वहां जाना नहीं चाहिए था कि सॉलिडारिटी के लिए? मेरा ख्याल है बिन बिलाए मैं नहीं जाता हूँ कहीं, जनाजे पे भी बुलाने पे आता हूँ। जनाजे पे तो नहीं बुलाया जाता, जनाजे पे तो बस खबर मिलती है और आप पहुंच जाते हैं सब लोग। हम नहीं, मैं तो उन जनाजों पे जाता हूँ जो मेरे साथ ये गमी खुशी में शिरकत करते हैं, बाकी तो ठीक, कुछ नहीं। आप बाकी नहीं जाते। चले, जहां आपने कहीं और जाना है वहां तो समझ आती है। जहां आपका अपना हलका है वहां पर अलीमा खान साहबा गई हुई थी, और आप कहते हैं कि खान साहब के लिए कोई भी निकले तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ होंगे। तो अलीमा खान आपके हलके में गई, इमरान खान की हमशीरा हैं, इमरान खान का वोट आपको मिला, आप रुकने कौमी असम्बली बने, आप वहां पर भी कहीं नजर नहीं आए। आपका बाइकआउट था अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट का? ये गोंदल साहब, पहले तो ये 4 दफा आप इसको ताने के तौर पे कह रहे हैं, ये 4 दफा आप कह रहे हैं कि वोट मिला, वोट लेकर आए। मोहतरम, या तो अलीमा खान का सवाल करें या फिर वोट का ताना दें। नहीं, ताना नहीं है। क्या आप इमरान खान के नाम पर वोट लेकर रुकने कौमी असम्बली नहीं बने? आपको तहरीक इंसाफ का वोट नहीं मिला?
मेरा ख्याल है गोंदल साहब कि आप और मेहमानों से इंटरव्यू कर लें। नहीं मैं और आप इमरान भाई इसमें कोई दूसरी राय है कि इमरान खान के पार्टी के हम उम्मीदवार थे ठीक और उसी के पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमने इलेक्शन लड़ा, ठीक लेकिन ये मेहमान को बुला के हर मतलब है ये आप इस तरह करें और मेहमानों को अटेंड कर लें आज, ठीक नहीं है ना, और नहीं किसी फारिग टाइम में फिर आप मुझे बुला लें। नहीं अलीमा खान मेरे हल्के मरवत में साहब आई मैंने है आपको कोई मरवत साहब मैंने यार आपको मेरी कोई बात सुने ना, जी मेरे हल्के में आप कोई पीटीआई का आता है, किसी भी पार्टी का आता है ठीक ना, हमारे ताल्लुकात का भी आपको पता है। हम्म दूसरी बात यह है कि जब पीटीआई से मुझे दूसरी दफा निकाला गया तो मैंने एक जलसा किया था कि मरवत में 14 ठीक अगस्त, बिल्कुल ठीक और उसमें मैंने कहा था कि पीटीआई का कोई बंदा उसमें ना आए ताकि ये एहसान मुझ पे कोई न जमा सके कि मेरे हल्के में जी मैं 100 लोग नहीं जमा कर सका। और वो लकी मरवत की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था बिल्कुल ठीक जिसमें 80,000 से ज्यादा लोग आए थे। ठीक इसी लकी मरवत में मैंने 20 जलसे किए, हर जलसे में हजारों लोग हुआ करते थे। अलीमा खानम आई 600 लोग मौजूद थे। तो अगर उनको मेरी शिरकत दरकार होती जी या पार्टी को दरकार होती तो ये इनकी शान में कोई कमी हो जाती कि भाई पार्टी का समझ के मुझे कहते थे कि जी कोई आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ हमारी हम्म, रिवायत ऐसी नहीं है कि कोई अगर दुश्मन भी आए ना, जी ये तो खान की बहन है, ठीक दुश्मन भी आए तो हम जो है अपने तई लिहाज करते हैं। खान की बहन अगर आती और हमें इस काबिल समझती हम्म कि हम उनको कोई खुशामदीद कह सकें, वो तो इस काबिल ही हम नहीं है। तो ठीक लिहाजा जहां आपका आपका रवैये ये पॉइंट वैलिड है कि ज़ाहिर है आप वहां पे अगर नुमाइंदे हैं तो ज़ाहिर है कि आपको इत्मीनान में लिया जाए, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। तो साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, गुफ्तगू को जरा आगे बढ़ाते हैं। आपने आज एक दरखास्त दायर की नेशनल डायलॉग कमेटी की खान साहब से मुलाकात के लिए। एक तो ये बताइए कि बैरिस्टर सैफ साहब भी आप मौजूद भी थे, गुफ्तगू भी कर रहे थे। हमने तो पिछले दिनों सुना था कि अडियाला से नाम आया है बैरिस्टर सैफ साहब का, तो बैरिस्टर सैफ साहब तब मुलाकात के लिए नहीं गए, अब पिटीशन दायर कर रहे हैं। और फिर ऐसे में जब तहरीक इंसाफ एक बार फिर कोई स्ट्रीट मूवमेंट की या लॉन्ग मार्च की बातें कर रही हो, उस दिन या उस जलसे के दिन इस दरखास्त का दायर होना भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब कोट लखपत जेल की मुलाकातें करनी होती है तब तो कोई पिटीशन दायर नहीं होती, तो ये अडियाला वाली पिटीशन आज ही क्यों? नहीं, इसमें कोई सवाल उठाने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोट लखपत जेल में पिटीशन के बगैर इजाजत मिल जाती है ना जी, तो अडयाला में वो सहूलत अवेलेबल नहीं है। माशाल्लाह से काफी मेहनत करके पार्टी और फैमिली के अरकान ने ये सहूलत बंद करवाई हुई है। तो उसके लिए फिर आपको दोबारा कोर्ट जाना पड़ता है, जो बैरिस्टर साहब को वहां पे बिल्कुल कहा गया था और दोबारा भी कहा गया है। तो इसीलिए वो भी पिटीशन दायर की है, बैरिस्टर साहब भी, मोहम्मद अली खान साहब भी आए हैं और एक कोशिश है कि इमरान खान साहब तक और बुशरा बीबी तक एक्सेस हो जाए, क्योंकि फैमिली की भी एक्सेस बांधा है, बाकियों की भी एक्सेस बांधा है। ठीक और मुल्क में मौजूदा हालात जो हैं वो भी मतकाजी हैं कि उनके साथ जो है कोई दोबारा राब्ता सवार किया जाए। इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं और उनके साथ बातचीत में इंडल्ज होना या उनके साथ अगर किसी के एक्सेस के लिए कोई कोशिश कर रहा है, इसमें सवाल उठाने वाली तो बात कोई नहीं है। हमारे लोग तो वैसे माशाल्लाह उसमें समझना ये चाह रहे हैं कि अगर कोट लखपत में भी बगैर पिटीशन के मुलाकात हो रही थी तो वो तभी हो रही थी जब मुलाकात करवाने वालों ने ये समझा कि मुलाकात हो जानी चाहिए। तो यहां पर भी मुलाकात तो तभी होगी, जो आज फवाद चौसा भी फरमा रहे थे कि जाहिर है कि उनकी मर्जी के बगैर तो मुलाकात नहीं हो सकती। तो अगर वहां की मर्जी वहां शामिल थी तो क्या यहां शामिल नहीं है, असल जानना ये चाह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि यहाँ का और उधर का मैंने अर्ज किया ना कि इसमें लीगल इम्पेडिमेंट्स है ना जी। ठीक यहाँ की जो मुलाकातें हैं वो हमेशा कोर्ट की इंटरफेरेंस से हुई हैं, कभी नॉर्मली नहीं हुए। मेरी जब मुलाकातें भी तब हुई थी, मैंने खुद भी पिटीशन दायर की थी, फिर फैमिली की भी, फिर खान साहब की, बुशरा बीबी के साथ मुलाकात की भी। सो ये एक तसलसल जारी है, कोई नई चीज नहीं है। एनडीसी के लोग क्योंकि पुराने दोस्त हैं, पुराने इमरान इस्माइल और इमरान खान साहब का ताल्लुक वो दहाइयों पे मुहित है। ठीक वो जो है वो चीजें अगर वैसे होती तो पिटीशन डालने की क्या जरूरत है। और मुलाकात तो देखें,
اندھے کو بھی پتا ہے یا مطلب کہ بہرے کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ملاقات جنہوں نے کرانی ہے انہوں نے کرانی ہے. اگر تو کتنے وہ پر بھی امید کوئی ہیں کہ مہربانی کر کے سنیں بات. آپ کتنے پر امید ہیں کہ اس پیٹیشن کے اوپر ملاقات کی اجازت مل جائے گی؟ کیونکہ پیٹیشنز تو پہلے بھی آئی ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ تو لمبا چوڑا سلسلہ ہے، رپورٹ مانگ لی جاتی ہے یا معاملہ لٹک ہی جاتا ہے. اس میں سر ایک فرق تھا نا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے موجودہ اپاہج، انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہاں پہ انڈر ٹیکنگ دے دی کہ جی ہم وہاں پہ بات نہیں کریں گے. اب جب آپ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن تو انتظامیہ نے کرنی ہوتی ہے نا جی. جیل انتظامیہ نے ہمیں بھی کہا جاتا تھا کہ آپ انڈر ٹیکنگ دیں، ہم نے کبھی بھی نہیں دی کہ جی ہم یہ بات نہیں کریں گے وہ بات نہیں کریں گے. کہ شیر افضل خان مروت صاحب کی آپ جو لیگل پٹیشنز کریں فرینکلی ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کی بہت زیادہ جیل میں صورتیں لے کے دی، پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل گفتگو کی جو ممانعت تھی اس کو چیلنج کیا. سو ان کی پٹیشن جو بڑا اچھی بیس تھی جو بعد میں ہمارے بھی بڑی کام آئی فرینکلی اسپیکنگ. لیکن انہوں نے کیونکہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے اور پھر اس کمٹمنٹ کو دے کے یا تو سلمان صفدر کی طرح جو ہے نا کمیٹڈ رہے نا آپ اپنے پلیج کے اوپر، وہ آپ نے کر کے گڑبڑ کر دی ساروں کی. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کمٹمنٹ سے یا وہ جو انڈر ٹیکنگ دی اس سے مسائل ہوئے. مروت صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ جو جلسے جلوس ہیں اور ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف شاید کوئی سڑکوں پر آنے کی بات کر رہی ہے، لانگ مارچ کی باتیں اور اس قسم کی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اب اس پوزیشن کے اندر ہے اور سہیل آفریدی اب جو بڑے عرصے سے کبھی رہائی فورس، کبھی اسٹریٹ موومنٹ، کبھی وہ کہتے تھے کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، بس وہ جس طرح پہلے گنڈا پور صاحب کہتے تھے، تو تحریک انصاف واقعی اس کے لیے فیصلہ کن موومنٹ آ گیا ہے یا بس یہ ابھی کارکنوں کو ذرا اسی طرح ہلکی آنچ کو بھی رکھا جائے گا کہ ہم کریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا؟ دیکھیں گوندل صاحب، آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی. ٹھیک. تو اس حوالے سے آپ میڈیا پرسن ہیں، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ کوئی آپ نے ایکٹیویٹی دیکھی ہے پنجاب میں، پھر سندھ میں، پھر بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، حتیٰ کہ آپ کو کوئی رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ پشاور جلسے کے علاوہ خیبر پختونخوا میں کہیں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک. اگر پروٹیسٹ کی صورتحال پورے ملک میں ایسی گئی ہے تو میں تو بہت مایوس ہوا ہوں کہ پہلے آپ نے عمران خان اسٹیڈیم میں جلسے کا اعلان کیا، آپ نے کہا 10 لاکھ لوگ لائیں گے، حتمی احتجاج ہے. اب عمران خان اسٹیڈیم کینٹونمنٹ میں واقع ہیں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے مناسب ہیں، 30,000 تو اس میں تماشائیوں کی نشستیں ہیں، پھر گراؤنڈ علیحدہ ہیں. تو پھر آپ کو یہ خوف ستانے لگا کہ کہیں تعداد کم نہ ہو اور کرسیاں خالی نہ ہو، تو آپ نے جا کے ایک بیابان پہ آپ نے پردے کناتے کھینچ لی کہ ہم وہاں پہ جلسہ کرتے ہیں. اب جلسہ کی فوٹیج تو آئے گی، لیکن خیبر پختونخوا میں جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے اس طرح کی کوئی کمپین نہیں ہوئی. اچھا. اگر اوورآل جلسہ بھی امپریسو نہیں رہتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو یہ سوچنا تو چاہیے کہ یہ انہوں نے کیا کر دیے پارٹی کا. ایک جلسے میں جہاں انسو گیس بھی ہوتے تھے، شیل بھی چلتے تھے، جہاں گولیاں بھی چلتی تھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. اب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا ایک زمانے میں بڑا کریڈٹ لیتا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن ہم نے جیتوایا، تو وہ سوشل میڈیا تو بڑے ہی کروفر سے آج بھی بیٹھا ہوا ہے. تو مروت صاحب پھر کیا عمران خان کی سپورٹ بیس ختم ہو گئی ہے، ہم یہ سمجھیں؟ دیکھیں عمران خان کی سپورٹ کو جس طریقے سے موجودہ نام نہاد قیادت نے جس طریقے سے پاکستانیوں کو مایوس کیا، پھر پارٹی کے ورکر کو مایوس کیا، اور ایک سسٹمیٹکلی اور اسٹریٹجی کے تحت پارٹی کی تمام قیادت کو جو ہے وہ بے تنقید کیا گیا، سب کو غدار بنا کر پیش کیا گیا. اور ساتھ میں ایک اور اسٹریٹجی جو 2022 سے پاکستان تحریک انصاف اور خان کی مخالف قوتوں نے پی ٹی آئی میں ایسے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے نام پہ ڈال دیے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک. بٹ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف جب کوئی موومنٹ کی بات کرتی ہے یا کسی احتجاج کی بات کرتی ہے تو حکومت کی طرف سے کوئی مذاکرات کا، کوئی انگیجمنٹ کا، باقی چیزیں آتی ہیں. اب جب جلسہ ہو رہا ہے تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پھر کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کوئی اہم وفاقی وزیر کی. اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ فی الحال کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے سپیس پیدا ہو رہی ہے، ذرا انتظار کریں. دیکھیں ان کو بالکل آفرز تو آتی رہتی ہیں. خاص طور پر کچھ عرصہ پہلے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بجٹ کے سیشن کے دوران محسن نقوی ان کو ملے آ کر، بیرسٹر غور بھی تھے اور اسد کیسر، تو اس کو انہوں نے آ کے کہا نقوی صاحب نے کہ آپ سے میں ملنا چاہتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہ ظاہر ہے وہ بات یہی تھی کہ کیسے معاملات کو بہتر کرنا ہے. لیکن ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد وہ معاملات خان صاحب کے یا پارٹی کے یا حکومتی ایشوز یا اپوزیشن نے کیا کرنا ہے اس کی بجائے وہ ذاتی جو مفاد ہیں وہ زیادہ عزیز ہو گئے. اور سہیل افریدی جو ہیں وہ ان کو سب سے پہلے وہ ملے اور کسی کو پتہ نہیں، اور خفیہ ملاقاتیں وہ پہلے بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے جا کر کچھ اور معاملات تھے پرسنل، اس میں صرف ان کے نہیں تھے، کچھ اور بھی جو قریبی لوگ ہیں خان صاحب کے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا پھر وہ طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. بہرحال تو وہ بھی ان کے کوئی معاملات تھے، کوئی کیسز، کچھ فیصلے آنے اور اس طرح کی چیزیں تھیں. تو خان صاحب کے بارے میں ان میں سے کسی نے کوئی ملاقات نہیں کی، اپنے ذاتی معاملات میں کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ یا نقوی صاحب کا بات کریں تو ان کو جب وہ پریشر آتا ہے تو وہ ان سے ضرور بات کرتے ہیں. ایون 26 نومبر والا معاملہ ہے جب علی امین گنڈا پور آئے تھے لے کر سارا لانگ مارچ اور ریلی اور معاملات، آپ کو پتا ہے کہ کافی وہ سنجیدہ اور کشیدگی میں تھے اس وقت. تو اس وقت بھی بریک تھرو کے قریب چلے گئے تھے جس کی تصدیق خواجہ آصف اور پھر بعد میں رانا ثناء اللہ نے بالکل کلیئر کر دیا اور کہا کہ 2 سنجیدہ کوششیں ابھی تک خان صاحب کی رہائی کی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک سنجیدہ کوشش وہی تھی جو علی امین گنڈا پور وہ 26 نومبر والی تھی. لیکن اس میں بھی پھر بشرا بی بی کا بیچ میں آ گیا، ابھی پھر کچھ اور جو لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں. بٹ صاحب ابھی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے یا ان کو کہا جا رہا ہے ابھی آفر کیا ہے کہ ابھی اسلام آباد کی طرف نہ آئیں، کوئی لانگ مارچ وغیرہ نہ کریں؟ دیکھیں وہ تو حکومت ظاہر ہے ان کو کہے گی، وہ کہہ رہی ہے، لیکن بدلے میں تو کچھ آفر کرنا ہے نا. لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے یہ کریں گے بھی کہ نہیں. 1 سال تو ہو گیا ان کو، تو اس لیے یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ نہ کرنا چاہتے ہوں اور نام لگا دیں وہ گورنمنٹ کا اور وہ کہہ دیں کہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کچھ ایسا، اور پھر وہ بات گئی ہو جائے گا اور پھر بات ادھر چلی جائے گی. بیسیکلی تو دیکھیں ابھی معاملات ہیں سہیل افریدی صاحب کے بھی کچھ اور پارٹی کے لوگوں کے، تو وہ تو انہوں نے ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے. تو اگر وہ ہے یا تو پھر کشتیاں جلائیں، اس کی پرواہ نہ کریں. ابھی پی ٹی آئی کو کلیئرٹی کی طرف جانا ہے. میں ذرا چوہدری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے اس پر تو آپ سوال ظاہر اٹھاتے ہی ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں. میں ذرا گورنمنٹ کے حوالے سے آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ کا میک اور بریک ایک مومنٹ آتا ہے. خان صاحب کا بھی آیا جب ایک تعیناتی ہونی تھی اور اس کے بعد پھر چیزیں یوں نیچے آئیں کہ بس پتہ ہی نہیں چلا. یہ جو موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے محسن نقوی صاحب نے گفتگو کی، پھر مسلم لیگ نون نے کہا نہیں جی میاں صاحب نے روک دیا کوئی بات نہیں کریں گے، اور پھر گورنمنٹ کے کچھ لوگ کچھ بات کر رہے ہیں، کچھ اور بات کر رہے ہیں. اس گورنمنٹ کا بھی میک اور بریک مومنٹ آ گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں؟ نہیں سر، یہ ایک تو چھوٹی موٹی لڑائی ہے نہیں. یہ ایک بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ الزام کیا ایک حقیقت بیان کیا کیبنٹ کے سب سے امپورٹنٹ منسٹر نے، جو انٹیریئر منسٹری ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پورٹ فولیو. گورنمنٹ کے اندر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں 3-4 منسٹریز ہوتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے یہ آنا تو یہ تو سسٹم کلیپس کر کے آئے تبھی یہ بات باہر آئی ہے نا. اب باقی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ ویئر اینڈ ٹیئر ہے، اپنا وہ پٹیاں چٹیاں کر کے تو وہ ایک سامنے بٹھایا ہوا ہے. یہ سسٹم نہیں چل سکتا. ایک نہیں 3 منسٹرز نے آ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف، پھر خواجہ آصف نے، ازما نے،
جو گفتگو کی ہے، یہ جو سسٹم ہے اس کا یہ بریک پوائنٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی 28ویں ترمیم آنی ہے جس کے نتیجے میں یا صوبے بنیں گے یا یہ گھر جائیں گے. اچھا. اور جو کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا اس پہ کافی تحفظات ہیں، نون کو بھی تحفظات ہیں، لیکن کیونکہ یہ پرانے کھلاڑی ہیں اور ان کے پاس سلاٹس بہتر ہیں، لہٰذا یہ خاموشی سے ان کو آگے کریں گے. یہ جو پیپلز پارٹی ہے اگر کراچی کو جو ہے فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کا حصہ بنا دینا ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی کی تو سیاست ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو نہرو والا معاملہ تھا اس پہ بھی قوم پرستوں کا بہت زیادہ پریشر تھا، کیونکہ اگر آپ کراچی کو لے لیں سندھ سے تو پھر تو یہ پاسبل نہیں ہے نا سر کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی سیاست بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور ایون ادروائز بھی سندھ کی سٹیک ہولڈر تو پیپلز پارٹی ہے، سیاسی اختلافات تو اپنی جگہ ہیں. آپ اگر نئے صوبے لوگوں کو اگر آپ عمران خان کے علاوہ کے بغیر آپ کیسے کنسنسس کریٹ کر سکتے ہیں یا کیسے نئے سسٹم کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کا کنسنسس چاہیے ہوتا ہے. یہ تو اپنا ملک کا میک اینڈ بریک ہو جاتا ہے سسٹمز کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے. لہٰذا عمران خان صاحب کو بھی شامل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. باقی پارٹیز کو پارلیمنٹ کے اندر کنسنسس ہوگا تو یہ جو نیا سسٹم ہے اس کی بات ہو سکتی ہے. مروا صاحب، یہ جو صوبوں والی بات ہو رہی ہے یا مجوزہ آئینی ترمیم کی باتیں ہم سن رہے تھے کہ پہلے 28ویں ترمیم کے اوپر گورنمنٹ کہتی تھی کہ جی کام ہو رہا ہے، پھر وہ کہے کہ نہیں اب نہیں ہو رہا چونکہ وہ پیسوں کا مسئلہ اس بجٹ میں حل ہو گیا تھا. یہ بتائیے کہ صوبوں والے معاملے کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی پریشانی کا لمحہ آ گیا ہے کہ یا صوبے بنائیں یا پھر جس طرح چوسا فرما رہے ہیں کہ پھر گھر جائیں گے سب؟ دیکھیں، جن ترامیم کی عادت حکومت کو اور جو حاکم ہیں ان کو ہو گئی ہے، پڑ گئی ہے، اب تو اختتام تو نہیں ہوگا. اچھا. پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این نے 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترامیم میں ووٹ دیا. مولانا صاحب نے بھی دیا اور جو ان کے دیگر سیاسی ساتھی ہے. اب 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ تو ہونی ہے، کیونکہ یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کی حکومت میں موجودگی جو ہے وہ رہین منت ہیں مقتدرہ کے، اور احسان تو ہیں، احسان کے بدلے تو چکانے پڑیں گے. اور ویسے بھی ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ نئے صوبوں سے کوئی ایک بھی نقصان ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ہو. پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان خود 2022 میں کہتے رہے کہ میں اگر مجھے یہ 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی تو میں ہر ڈویژن کو صوبہ بناؤں گا. اور بعد میں اگر یہ معاملات جاتے ہیں صدارتی طرح نظام پہ تو یہ پھر بھی میرا خیال نہیں ہے کہ اس اسمبلی کے دوران کو سسٹم جو ہے اس کا بدلاؤ ہوگا، کیونکہ اگر بالفرض یہ نئے صوبے بن جاتے ہیں تو پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہیں پہ حلقے گھٹائے جائیں، کہیں پہ بڑھائے جائیں گے. تو یہ پارلیمان جو ہے یہ آئینی ترامیم تو کر لے گا، لیکن اس کا جو ایفیکٹ ٹائم ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ بعد از الیکشن ہوگا. تو باقی جو ہے حکومت جو ہے وہ تو فی الوقت تو پریشان ہو گئی تھی محسن نقوی صاحب کے بیان سے، لیکن جلد ہی مطلب ہے کہ اپنی اوقات پہ آ گئی. اور یہی صورتحال جو ہے جہاں تک پیپل پارٹی کا تعلق ہے، یہ میرا خیال ہے کہ جو یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہیں پاکستان میں، اب کوئی پارٹی جو پاور پالیٹکس کر رہی ہے اور یا عوام کے پاس جو ہے جانے کا اندیشہ کم ہو یا عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کا جو ہے خوف ہو نہ ہو، کیونکہ اب پاور پالیٹکس ہیں، پاپولر پالیٹکس جو ہیں وہ تو کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ظاہر ہے اس میں وہ مائنس ہوتے نظر آئے ہیں. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشانی کا لمحہ ہے یا پیج ایک ہے، چیزیں ٹھیک ہیں، دور دور تک اپوزیشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کے اندر تقسیم کیوں ہے؟ یعنی محسن نقوی صاحب کے بیان کو لے کر خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ تو بہت تگڑے بیان دے رہے ہیں،
ان کے ایک اور منسٹر رضا حیات حراج صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے محسن نقوی صاحب کے بیان کے حوالے سے، وہ بیان بڑا درست ہے، وہ نئے انتظامی یونٹس کے حامی ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ کابینہ اور گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی فارورڈ بلاک ہے؟ دیکھیں، پریشان ہونے کی بات تو بالکل ہے حکومت کے اچھا. لیے. وہ محسن نقوی صاحب اگر بیان نہ بھی دیتے تو وہ پریشان کن معاملات ہیں، اور وہ ہے کہ ڈلیور نہیں کر پا رہے. جو مہنگائی ہے، پھر معاشی حالت جو ہے، اس میں پچھلے 4 سالوں میں کوئی بہتری نہیں آئی. دعوے بہت تھے اور وہ سارے دعوے جو ہیں وہ اب بالکل ہی الٹ ہو گئے ہیں. اس لیے وہ پریشر، وہ دباؤ ہے، مزید بڑھے گا. لیکن محسن نقوی صاحب کی بات سے یہ ہے کہ وہ اس میں کہہ لیں کہ بہت زیادہ معاملات کھل گئے. اس کو کوشش کی جا رہی ہے ڈیمیج جو ہے وہ کسی طریقے اس کو کنٹرول کیا جائے، لیکن وہ بات جو ہے وہ جو نکل چکی ہے زبان سے اور بڑی کلیئرٹی سے، تو وہ اب اس کی واپسی اتنی آسان نہیں ہے. ہمارے اس بہت کا سارے مطلب دوست تو بڑا کہہ رہے clear- تھے بٹ صاحب، ہمارے بہت سارے دوست لکھ کر کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب ذرا سکرپٹ سے نکل گئے، ذرا جذبات میں بہت کچھ زیادہ بول گئے ہیں. وہ تو اس کو جذباتی لمحہ کہہ رہے تھے. اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سارے سچ بول دیے ہوں. اچھا، سارے سچ بول دیے. کچھ نہیں بولنے چاہیے تو سارے بول دیے. تو لہذا یہ، اور اس کو آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ اس بیان کے فوراً بعد جو نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار، ان کے ساتھ بڑی اہم میٹنگ کی، اور پھر اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ نقوی صاحب تو جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا ظاہرہ پیج میں مسئلہ پڑ گیا ہے، تو لہذا ہمیں ہمیشہ اس جب مشکل ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ہمیں بچاتی ہے. جب وہ اپوزیشن میں تھی اس وقت بھی بچا دیتی تھی، اب تو وہ ہمارے اتحادی ہیں. تو لہذا یہ جو کام زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو ذرا ہلکا کریں. تو پھر اسی میٹنگ میں بیٹھی ایک شخصیت نے پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ کیا، فون پہ بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس کو کہنے کے شدت پرسنل اٹیک سے ہٹ گئی ہے. اور وہ بھی ابھی بھی جو ہیں بیانات، یہ کیونکہ تیسرا مرحلہ بھی رہتا ہے الیکشن کا، آزاد کشمیر کا، تو وہ اس وقت تک وہ رہیں گے. اور اسی لیے یہ جو بلاول صاحب نے کہا جی کہ یہ الٹی گنتی تو بس حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بالکل بچائیں گے، بچا رہے ہیں. اور الٹی گنتی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ان کی اپنی حکومت کی ہو جائے. یہ میرا خیال ہے جورج خان صاحب نے کی تھی 2 صوبوں کی اپنی حکومت ختم کرنے والی، لیکن وہ سیاسی ماحول اور تھا. یہاں الٹی گنتی یہ کبھی نہیں پیپلز پارٹی چاہے گی. کہ یہ پہلی بات یہ کوئی ایسے تھوڑا ہی ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ وفاق میں تبدیلی آ جائے گی تو صوبے وہی رہیں گے. تو ہونا تو ہر جگہ ہے. تو سندھ کی حکومت، 2 گورنر، صدر صاحب، ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کے اور چیئرمین سینٹ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، یہ ساری الٹی گنتی بلاول صاحب. ظاہر ہے کہ نون لیگ بھی یہی آرگومنٹ دیتی ہے کہ پھر جائیں گے تو پھر یہ سارا کچھ جائے گا، آپ اس کے بینیفیشری ہیں یا اس کا پارٹ ہیں. چوہے صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جب پیج میں مسائل ہوتے ہیں تو آپ جتنا مرضی میڈیا پرسیپشن کے ذریعے، بیانات کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، چیزیں باہر آ جاتی ہیں. مسلم لیگ نون نے ایک میٹنگ پہلے کی جس کا بٹ صاحب حوالہ دے رہے ہیں، پھر ویکینڈ کے اوپر بھی ایک اطلاعات ہیں کہ ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے چیزیں ویسی ہی ہیں جیسے آج سے 2-2.5 سال پہلے تھیں جن توقعات کے ساتھ، یا پھر الٹی گنتی کوئی مانے یا نہ مانے، کاؤنٹ ڈاؤن تو ہے، کچھ کہیں نہ کہیں کوئی ڈسکشن ضرور ہو رہی ہے، یا کہا جا رہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، کتنا بوجھ اٹھایا جائے؟ دیکھیں جی، کتابیں بدل گئی ہیں، صفحہ شاید ایک ہی ہو لیکن اچھا، وہ نصاب ہی بدل دیا. وہ کہتے تھے کہ یہ نصاب ہے تو آپ نے نصاب ہی پورے کا پورا بدل دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کتاب صدارتی نظام کی ہے، دوسری پارلیمانی نظام کی ہے. اچھا، تو آپ کیسے ایک صفحے پہ رہیں گے؟ دیکھیں نا، جو صورتحال جو نقوی صاحب نے تو میسج کنوے کیا ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر، دس پلیئر جس کو کہتے ہیں. اور نون لیگ جو ہے وہ دے رہے جواب ذرا ان کے بات کا. یہ نواز شریف صاحب نے جی ہمیں منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ نواز شریف صاحب تو بڑے شوقین ہیں، بڑے دلیر ہیں، اور بڑا انہوں نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا. تو یہ کمپرومائزز جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتی اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کچھ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور ساری چیزوں کے مورد الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ ٹھہر رہی ہے. اور یہ ان کو جو ہے یہ ڈراتے ہیں، جس طرح سے باجوہ صاحب ڈراتے تھے نا
تو یہ ان کو ڈراتے ہیں جی کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اور پھر یہ حکومت اپنی طول دینے کے لیے انہوں نے آج تک کوئی ایسی ڈیلیوری کی ہے؟ اس کو اس سے زیادہ جو سب کون سا سپورٹ مل سکتی ہے؟ کبھی کسی گورنمنٹ کو آپ نے دیکھا ہے اتنی سپورٹ ملتے ہوئے؟ ہم نے تو شہباز نہیں شریف دیکھا. صاحب کہا کرتے تھے ہمیں اس کا 30% بھی مل جائے تو ملک بدل دیں گے. نہیں، انہوں نے اپنے ملک تو بدل دیے، انہوں نے ملک اپنا نام رکھا ہوا ہے، انہوں نے اکانومی اپنا نام رکھا ہوا ہے، انہوں نے ترقی اپنا نام رکھا ہوا ہے. وہ ملک اپنا ہماری اور آپ کا نام انہوں نے کبھی وہ رکھا ہی نہیں. اگر یہ ہوتا تو ملک میں تنخواہ دار، ذمہ دار، دکاندار، کارخانے دار پریشان ہوتے ہیں. یہ تو بات ہے، دیکھیں نا، جو مرضی آپ کر لیں، آپ امپوز بھی کریں تو نااہل لوگ کتنی دیر امپوز ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ صورتحال سیاسی کروٹ جو ہے وہ بدل لی گئی ہے. ابھی یہ مزید آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں کام ہوگا. اور یہ جو کتابیں بدلنے کی آپ نے بات کی، یہ پرنٹ ہو کے کتنے عرصے میں مارکیٹ میں آ جائیں گی؟ یہ پرنٹ ہو گئی ہیں، بس آ جائیں گی کسی دن. اچھا مروہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی بٹ صاحب کی بھی اور چوئس صاحب کی بھی. مجھے یہ بتائیے کہ واقعی ہی کوئی گڑبڑ ہے، یا وہ جو پیج 1 تھا، لوگ کہتے تھے پیج نہیں، یہاں تو نصاب 1 ہے، وہ اسی طرح ہے، یا کہیں نہ کہیں کوئی ڈسکمفرٹ تو ہے، کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں باہر آ رہی ہیں؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم اور جب 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تو یہ ترامیم جو تھی وہ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے راہ ہموار کر رہی تھی. اگر یہ 2 ترامیم نہ ہوتی تو 28ویں ترمیم کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. یعنی 26ویں اور 27ویں ترامیم میں ہی صدارتی طرز نظام کی بنیاد ڈالی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں ماضی میں صدارتی منصب کے حوالے سے کیسز آئے، اور وہ جو سکم ان فیصلوں میں واضح کیے گئے وہ ان ترامیم سے دور کر دی گئی. تو لہذا یہ کہنا کہ یہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یا ہم آن بورڈ نہیں تھے، یہ تو میرا خیال ہے سمجھ سے بالا تر ہیں. دیکھیے یہ جو حصہ ہے حکومت میں دونوں پارٹیوں کا، وہ تب تک یہ مستفید ہو سکتے ہیں جب تک یہ مل کے چلے. ٹھیک. اور میرا خیال ان کی مجبوری ہے، انکار جو ہے نہیں ہو سکتا ہے. اور عین ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس 28ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی بھی کود پڑے، کیونکہ یہ جو ترامیم ہے اس کی آواز تو خان نے بھی اٹھائی تھی، صدارتی طرز نظام کی اور کانسٹیٹیوشنل یہ جو ڈویژن ہیں پروونسز کی، وہ خود سب سے بڑے بلورک تھے، سب سے بڑے ٹارچ بیئرر. اور نہیں تو آپ اس پورے سینیریو کے اندر پھر کوئی سپیس عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی سپیس پیدا ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں پی ٹی آئی کو مائنس کرنے سے نقصان تو نظام کا بھی بہت ہوا ہے نا، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک موقع ہوگا کہ 28ویں آئینی ترمیم میں صرف ان باتوں کو کنسیڈر کریں جو ماضی میں خود پی ٹی آئی جس کی نقیب بنی ہوئی تھی. ٹھیک. اب اس کو اس بنیاد پہ رد کرنا کہ بھئی یہ ان لوگوں نے پیش کیے جن کے ساتھ عداوت ہے، گرچہ موقف وہی ہے جو ہمارا تھا، تو میرا خیال ہے یہ مخاصمانہ رویہ جو ہے سیاست میں سوٹ نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سسٹم میں کم بہتر راستہ مل جائے گا. ٹھیک. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہونا تو وہی ہے جو خود آپ کہتے آئے ہیں. یعنی جس طرح چودھری صاحب نے بات کی نا، مجھے خود بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید جو طباعت ہیں وہ 2-3 ماہ میں مارکیٹ میں آ جائے گی. 2-3 ماہ کے اندر وہ جو کتابیں جو صاحب جو آج انہوں نے نئی ٹرم متعارف کرائی ہے کہ کتابیں پرنٹ ہو گئی ہیں، وہ مارکیٹ کے اندر آ جائیں گی صدارتی اور پارلیمانی نظام کی. میں اس کے ساتھ ہی اپنے تینوں معزز مہمانوں کا، شیر افضل مروت صاحب کا، شوئے صاحب کا اور نعیم اشرف بٹ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.